बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शहजाद खान और आप देख रहे हैं स्ट्रीट व्यूज़। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ का मोहताज नहीं हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और हल्का 5 खावड़ा से ताल्लुक़ है। आज इनके साथ जो नशिस्त है वो सियासी हवाले से इनके सवाल जवाब तो होंगे, साथ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। राय साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत सबसे शुक्रिया। पहले ये बताइएगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिकुड़ती जा रही है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में भी हमने देखा कि जो सदर जमात है इस वक्त सरदार अतीक अहमद खान साहब, उनका कहना था कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आएंगे, लेकिन इलेक्शन के करीब आते ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के लोग गए और अब तक ये सिलसिला चल रहा है। इसकी क्या वजह है? जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वफाकी हुकूमतों ने तोड़ा है। जो भी वफाकी हुकूमत बनी है उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मैं कहूँगा कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बल्कि नज़रिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो उस पे पीटीआई भी कल बनी थी तो आज वो ख़त्म भी हो गई है। अभी वो इलेक्शन से 2-3 माह पहले बनी, इक़्तिदार में आई 33 नशिस्तों के साथ, और अभी वो 5 नशिस्तें भी उसके पास नहीं हैं। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो फिर भी 2011 के बाद अभी तक 11 साल हो गए, फिर भी 11-12 साल हो गए, फिर भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी भी कर रही है। और यहाँ भी अभी ठीक है, असम्बली में नशिस्तों के हवाले से हमारा आजम कम है, एक नशिस्त पे है, लेकिन जो हम नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे और रियासत भर में हमारे कारकुनान चीदा चीदा आज भी हर जगह मौजूद हैं। कई वफाकी हुकूमतों ने हमारी जमात पे हमले किए, हमलावर हुए और इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी आप ये समझें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी थी, तब भी अभी तक सफ़र कर रही है। वरना पीटीआई वफाक में भी और आज़ाद कश्मीर में भी कल बनी थी और आज ख़त्म हो गई है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जड़ें मजबूत हैं। तो यही वजह है कि कोई भी जमात उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पूरा इम्तियाज़ है कि आज तमाम जमातें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चला रही है। सही। वो चाहे नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी में भी याकूब खान की सूरत में, और चाहे पीटीआई हो, तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग ही हैं उसको चला रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने नज़रियाती काम काज के साथ आज भी मौजूद है। कमज़ोरी ज़रूर हुई है हालात की वजह से और वफाकी हुकूमतों की मदाखलत की वजह से। अच्छा, नज़रिया पाकिस्तान की आपने बात की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ये नारा भी है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किस हद तक आपका ये बिलीव है? अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लोग के इस नज़रिए से या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के इस नारे से पीछे हट रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखें, साहिब राय लोग जो हैं वो आज भी वो समझते हैं कि नज़रिया इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान लाजुम व मलजूम है। वरना अगर 47 से पहले जाएं तो डोगरा महाराजा हरि सिंह की लोग गुलामी करते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि अब अगर हम 4000 मुरबा मील आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, तो हम अगर खुशहाल वहाँ पे अपने आज़ाद खुशहाल और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बाइज़्ज़त बावकार स्टेटस के साथ है, तो ये यकीनन ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का किरदार है और उसका भरपूर सियासी अमल में उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का फ़ार रोल है, जिस वजह से ये मौजूदगी है। और गिलगित बल्तिस्तान ये इलाके अगर रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ उस वक्त इलाके पाकिस्तान होगा कि जब मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा, फिर पाँचों अकवियों की सूरत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नज़रिया ला के पाकिस्तान का जो विजन दिया है, ये जो नारा दिया है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, उसका मकसद, उसका महवर यही है कि पाँचों इकाइयाँ मुत्तहिद होकर उसको कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो जब तक कश्मीर आज़ाद, मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता, तब तक रियासत जम्मू कश्मीर का जो बाइज़्ज़त बावकार स्टेटस है ये कायम दायम रहना चाहिए। यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मंशूर है और यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का असूल है। ठीक है, राय साहब ये बताएं, आप एक सियासी कारकुन हैं, हम कितने एक आज़ाद हैं? आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरे सेटअप है, सारा सिस्टम मौजूद है, लेकिन आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के शहरी, आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अदलिया है, ये सब आज़ाद है? जी देखें, ये तो जो अभी लोग बरसर इक़्तिदार हैं उन्हें बिल्कुल जो डिसीजन अपने तौर पे उन्हें लेने चाहिए। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भरपूर और मजबूत सियासी रोल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद अव्वल सरदार महमूद अफजल क़य्यूम खान ने एक वक्त था जब चीफ सेक्रेटरी और उनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को
جھنڈی اتارنی پڑتی تھی اور چیف سیکرٹری کو آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پروٹوکول دینے جاتی تھی، تو مجاہد اول نے اس سسٹم کو ختم کیا، آزاد کشمیر کا سٹیٹس بنایا، آزاد کشمیر کے اندر سے ملازمین کے حوالے سے، یہ سیکٹریز کے بیوروکریسی کے حوالے سے ایک مضبوط اسٹرکچر بنا کے دیا، اور اس کو آگے لے کے چلنا باقیوں کا کام تھا۔ تو مسلم کانفرنس کے کمزور ہونے کی وجہ سے ابھی اگر کہیں پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ آزاد نہیں ہیں یا حکومت آزاد نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے مسلم کانفرنس کو کمزور کیا، یا جو مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کے لیے جنہوں نے اپنا کندھا پیش کیا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کس نے مسلم کانفرنس کو کمزور کیا؟ کس کے بارے میں آپ کی طرف میں وفاقی حکومتوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ نواز لیگ کی حکومت ہو، انہوں نے نواز لیگ مسلم کانفرنس توڑی۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نواز لیگ کی آپ مسلم کانفرنس قریب بھی رہی، دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے بھی قریب رہی، پی ٹی آئی تھے اس کے بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس ایک ہی نام تھا اور ایک ہی نام ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہوں نے آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے مطابق پوری تمام ریاستوں میں مسلم لیگ بنے گی، جبکہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی مسلم لیگ کی نمائندہ کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوگی، اور وہاں پہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے اس اصول کے خلاف جب وفاقی جماعتوں نے، پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں پہ پیپل پارٹی بنائی، تو اس کے بعد مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کی آپس میں آمانگی تھی۔ بعد میں 2010 میں میاں صاحب نے مسلم کانفرنس کو وہاں پہ توڑا اور وہاں پہ مسلم لیگ نے ان کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی آئی، تو پی ٹی آئی نے بھی بھرپور مسلم کانفرنس کو توڑنے کے لیے اپنی طرف پوری قوت سے یہ جو گزشتہ الیکشن ہے 2021 کے الیکشن میں وہ پورا کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود مسلم کانفرنس الحمدللہ موجود ہے، اور وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وفاقی جماعتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ جماعت ہے نظریہ علاقے پاکستان، اور میں یہ کہوں گا کہ 14 نکات کی آمین بھی مسلم کانفرنس ہی ہے۔ تو نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نظریے کو پروان چڑھانے والی جماعت کو وہاں پہ پاکستان کی آواز کو مضبوط اور منظم ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ آپ ابھی اس وقت اپنی پارٹی کے چیف آرگنائزر ہیں، کیسے ملا یہ آپ کو یہ عہدہ؟ جی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، سیاسی ورکر ہوں۔ میں مسلسل میرا خیال ہے جب سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے ابھی تک میں مسلسل مسلم کانفرنس سے وابستہ ہوں، اور 3 الیکشن لڑے۔ 3 الیکشن جو میں نے وفاقی حکومتوں کے خلاف لڑے، اور اس وقت لڑے جب مسلم کانفرنس کو توڑا گیا، مسلم کانفرنس کو کمزور کیا گیا، تو میں نے 3 الیکشن بھرپور قوت سے مقابلہ کیا، نواز لیگ، پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کا۔ تو اس بار بھی مجھے ہرایا گیا ہے، میں حلقے میں الیکشن جیتا تھا لیکن ہرایا گیا ہے۔ تو الحمدللہ میری کس نے ہرایا؟ کھل کے ہرایا اس میں ایک تو میرے حلقے کی ایک یونین کونسل کو عدلیہ کے ذریعے توڑا گیا۔ صحیح۔ حالانکہ یہ آپ اس کے خلاف کی کورٹ میں ہیں؟ جی ہم گئے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے حلقہ بندیاں، لیکن میری ایک یونین کونسل کو عدلیہ کے ذریعے توڑ کر دوسرے حلقہ میں اسے شفٹ کیا گیا، اور جو میری مضبوط یونین کونسل تھی۔ تو اسی طرح پھر بھی بات نہ بنی، اس وقت کی جو نواز لیگ کی حکومت تھی ان کا بھی کردار تھا، باقیوں کا بھی، اور پیپلز پارٹی وفاق کی سطح تک اسٹیبلمنٹ کی ڈیل بھی تھی، وہ ساری باتیں تھیں۔ اس کے باوجود الیکشن میں جیت رہا تھا الحمدللہ حلقے میں، لیکن پورے آزاد کشمیر کے رزلٹ رات کو اناؤنس ہو گئے۔ جو آپ ہارے ہیں بڑی کم مارجن سے ہارے ہیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کہیں آپ نے رٹ دائر کی تھی، اس کا کوئی فیصلہ آنا باقی ہے؟ میں نے پٹیشن دائر کی تھی، میں الیکشن ٹریبونل میں گئے، الیکشن ٹریبونل میں بھی گیا، تو وہاں سے میری پٹیشن خارج کی گئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، وہاں سے بھی پٹیشن خارج کی گئی، ٹیکنیکل بنیاد پہ انہوں نے خارج کی۔ اچھا، ایک طرف آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف لوگوں کا یہ سوال ہے کہ صدر جو جماعت ہیں وہ سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں، عثمان عتیق صاحب کے پاس عہدہ ہے، آپ ان کے داماد ہیں، آپ کے پاس عہدہ ہے، میجر رسول اللہ صاحب ہیں ان کی فیملی کے، ان کے پاس عہدے ہیں، تو یہ جمہوریت تو پھر نہ ہوئی۔ نہیں، میں دیکھیں کوئی بھی عہدہ کسی رشتے کی بنیاد پہ کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اگر کسی میں اہلیت ہے، اگر عثمان صاحب ہیں وہ سیاسی کام کاج جانتے ہیں اور سیاسی کام کاج کرتے رہے ہیں، انہوں نے یوتھ کی پالیٹکس کی جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ آج بھی رابطے میں، وہ سیاسی ورکر ہے۔ اور اسی طرح میں بھی پہلے ہی آپ کو تعارف کروا چکا ہوں، بتا چکا ہوں
کہ سیاست میں نے رشتوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ سیاسی کام کاج کی بنا پہ مجھے آج ذمہ داری ملی، اور میں حلقے میں نے 23,000 ووٹ لیے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ساری قوتوں نے مل کے میرے خلاف اس وقت کی حکومت نے اور عدالتوں کے ذریعے میری یونین کونسل کو شفٹ کر کے مجھے ہرایا گیا، تو میں الیکشن جیتا ہوا تھا۔ میرا الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا میرٹ پہ جماعتی ذمہ داری بنتی تھی۔ اس بات کی کس حد تک صداقت ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے اپنی جماعت چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں پی ٹی آئی جوائن کرنا کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا، نہ میں الیکشن سے پہلے چاہ رہا تھا، کیونکہ میں شروع سے پہلے روز سے ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ورنہ بعض لوگوں نے کوشش بھی کی مجھے، جہاں جہاں سے کوششیں کی جاتی ہیں کوشش کی گئی کہ کوئی میں ایسی بات کروں، تو میں اپنی جگہ پہ سٹینڈ کیا۔ شاید اس وجہ سے لوگوں کو تنگی ہوئی ہو، لیکن میں کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہوتے تو آپ اس وقت ممبر اسمبلی ہوتے؟ دیکھیں، یہ تو اپنی جگہ ممکن ہے، آپ کی بات بجا ہو، چونکہ وفاقی حکومتوں کا ہی اگر دور ہے تو یہ ساری باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن میرا اپنا جو ضمیر جب اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کا میں کیا علاج کروں۔ اچھا، جو آپ چیف آرگنائزر ہیں، اس وقت تک آپ کیا ان لوگوں تک گئے ہیں کہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، انہیں واپس آنے کی دعوت دی ہے آپ نے؟ جی دیکھیں، اس پہ تو کہیں نہ کہیں کوششیں جاری ہیں، تو امید بھی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر نتائج ہوں گے۔ رضا اور یاسین صاحب جماعت چھوڑ گئے، حال ہی میں ملک نواز صاحب جماعت چھوڑ گئے۔ جی، ملک نواز صاحب کو، رائے یاسین صاحب کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آج مسلم کانفرنس کمزور ہے تو کل اسی مسلم کانفرنس سے یہ لوگ 6-7 بار ایم ایل اے بھی بنے، وزیر بھی بنے، مشیر بھی بنے، تو نہیں چھوڑنی کیا چاہیے یہ تھی۔ بات سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ راجہ ثاقب جو ہیں وہ مستقبل میں مسلم کانفرنس چھوڑ دیں گے، نون لیگ یا کسی دوسری طرف جائیں گے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ مستقبل میں مسلم کانفرنس انشاءاللہ مضبوط و منظم ہوگی، اور مسلم کانفرنس وفاق کے اندر جو آنے والے لوگ ہیں یا حکومتیں ہیں وہ اس بات کو ضرور دیکھیں گی کہ وفاقی حکومتوں کی مداخلت کی وجہ سے جو نظریہ پاکستان مسلم کانفرنس کی صورت میں ریاست جموں کشمیر کے اندر کمزور ہوا ہے، تو مسلم کانفرنس کی مضبوطی ضروری ہے۔ نظریہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے مسلم کانفرنس کو ریاست کشمیر کے اس اندر بات مضبوط کی ہونا ضروری کس ہے۔ حد تک صداقت ہے کہ آپ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد یا اس طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن سردار عتیق صاحب نے آپ کو روکا؟ مسلم کانفرنس کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، وہ جماعت جو ہے وہ آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ پی ٹی آئی مسلم کانفرنس کی بنے گی، اور اس میں آپ نے بعد میں اظہار بھی کیا کہ اگر میں کسی دوسری جماعت میں ہوتا تو میں بآسانی ممبر اسمبلی ہوتا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف کوئی اتحاد والی بات تھی اور نہ ہی کوئی دیگر بات۔ ہاں، اتحاد سیاسی ڈائیلاگ ہوتے ہیں، اتحاد کی بات ہوتی ہے جب الیکشن ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا اور مسلم کانفرنس کا اس وقت 2021 میں اگر اتحاد ہونا چاہیے تھا تو واضح پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، جو پہلے اگر نہیں ہوا تو بعد میں اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بنے ہیں؟ میں سیاست ہی میرا شوق تھا اور اسی میں موجود ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لوگوں میں عزت ملی ہے، بھرپور پذیرائی دی ہے۔ الیکشن ہار جیت یہ لگی رہتی ہے، لیکن لوگوں نے بہت محبت سے نوازا ہے۔ دوسری شادی بھی کر لی آپ نے؟ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں الحمدللہ خوش ہوں کیسے ہوئی زندگی سے، دوسری شادی؟ ایک سیاسی گھرانے سے، آپ ایک خود ایک سیاسی فگر ہیں، کیونکہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو لکھے ہوئے تھے نصیب۔ تو کس سیاسی شخصیت کو زیادہ متاثر ہیں آپ، کس کو پسند کرتے ہیں؟ مجاہد اول سردار محمد افضل کی خان۔ انہی سے ہی آپ نے سیاست ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے شروع کی؟ جی، ان سے متاثر سے، اور سردار عتیق صاحب کے ساتھ سیاسی کام کاج کیا بہت کم عمری سے۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں الحمدللہ سیاست میں پی ایچ ڈی ہے۔ سیاست میں پی ایچ ڈی تھی۔ اچھا، اگر کل کوئی ایسا مزید موقع ملتا ہے شادی کے حوالے سے، کیا تیسری شادی کی طرف جائیں گے یا دو ہی بہت ہیں؟ تو بہرحال میں خوش ہوں ابھی، میں جس طرح میرے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، زندگی سے خوش ہوں۔ اچھا، ایک ترقی یافتہ ملک میں آپ آئے ہیں، یہاں پہ کیسا لگا یہاں کا ماحول، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہی آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، کیا یہ ساری وہاں پہ چیزیں ممکن ہیں، وہاں پہ کی جا سکتی ہیں؟ اصل میں ہم دبئی سے موازنہ نہیں کر سکتے آزاد کشمیر کا، چونکہ ہم اس وقت بھی 4,000 ہمارا یہ آزاد کشمیر ہے، اور 43,000 مربع میل ہندوستان کے پاس ہے،
اور باقی جی بی اور اکسائز چین کے پاس بھی 12-13 ہزار ان کے پاس بھی موجود ہے. تو یہ سارا جب تک آزاد نہیں ہو جاتا صحیح. تو ہمارے بہت سارے مسائل رہیں گے. تو ابھی ہم یہ موازنہ نہیں کر سکتے کہ ہماری اس طرح ترقی ہو. باقی ہم مملکت پاکستان وفاق سے ہم امید رکھتے ہیں کہ پہلے بھی آزاد کشمیر میں وفاق نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بڑی عزت احترام اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کیا. امید ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ اور آزاد کشمیر کو جہاں جہاں پہ ٹورزم کی ضرورت ہے، جہاں سیاحت کی ضرورت ہے، تو اس کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے وفاقی حکومتیں. اگر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے تو آزاد کشمیر اپنے بہتر سے بہتر ترقی کر سکتا ہے. مزید حلقوں کی بات ہو رہی ہے، 4 حلقے بننے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آزاد کشمیر کی مزید حلقے بنانے کے حوالے سے؟ جی یقیناً بعض حلقوں میں ضرورت ہے، لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی سنجیدہ بات ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حلقے ہیں اس میں مہاجرین کی حلقے بھی ہیں، آزاد کشمیر کے بھی ہیں، 52 کا پلس ہاؤس ہے، تو کیا ریاستی خزانے پہ مزید بوجھ نہیں بنے گا یہ؟ نہیں، اس سے حلقے بننے سے تو بوجھ نہیں بنے گا. حلقے تو ہمارے ہی آزاد کشمیر کے ہوں گے، اور وہاں پہ ظاہر آباد حلقے رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، جہاں پہ 1,20,000 30,000 جن حلقوں میں ووٹ ہے، تو وہاں پہ اگر وہ تقسیم ہوں گے تو وہاں کی تعمیر و ترقی بہتر ہوگی. اگر ایک طرف 1,20,000 والے حلقے کو 15 کلومیٹر سڑکات مل رہی ہیں، دوسری طرف اگر 60,000 والے کو بھی 15 کلومیٹر سڑکات مل رہی ہیں، تو اگر 2 ہوں گے تو وہاں پہ 30 کلومیٹر ملیں گی. اسی طرح فنڈ میں ہر چیز میں تو وہ اگر تعلیمی اداروں کی بات ہوگی تو اپ گریڈیشن میں بھی وہاں پہ حلقے کی بنیاد پہ اگر وہ حصہ داری ملے گی تو وہ میرے خیال میں اس میں بہتر تعمیر و ترقی ہوگی. بوجھ نہیں پڑے گا. بوجھ ابھی بھی جو پوزیشن ہے حکومت میں تو وہ کم لوگ بھی چلا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وزراء کی فوج ہی بھرتی کی جائے، تو کم وزیروں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو وہ حکومت کے فیصلے ہیں، ممکن حکومت کے لیے مسائل ہوں تو اس کے لیے انہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو شیر کھاوڑا آپ کو کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کس نے آپ کو یہ لقب دیا ہے، یا یہ آپ نے خود ہی انٹروڈیوس کروایا؟ نہیں، اللہ نہ کرے میں نے نہیں کروایا، لیکن لوگوں نے محبت سے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے اسٹریٹ ویوز کے لیے ٹائم دیا. بہت شکریہ، بہت تھینک یو. مہربانی.